बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 3 अस्बाक, पहली 2 नज़में और पहली 2 गज़लें पढ़ ली हैं और गज़ल नंबर 2 हमारी कल मुकम्मल हुई और आज हम गज़ल नंबर 2 के मश्की सवालात का हल देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारे पास गज़ल नंबर 2 के मश्की सवालात का हल मौजूद है, इसमें हमारे पास सबसे पहले मुहारत बोलना पर एक मश्की सवाल है। मोमिन खां मोमिन के दर्ज ज़िल कलाम की एक तालिब इल्म बुलंद ख़ानी करे, जबकि बाकी तलबा इन अशार में बयान किए गए मौज़ूआत को तरतीब से दोहराएं। इसका यहाँ जवाब है हमारे पास और आप इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ये सब जो है पढ़ा दिया, लेकिन अच्छा ये जो है मुख्तलिफ़ शोरा के हैं, लेकिन इस तरह के सवालात जो है वो बोर्ड में नहीं आते, ये जस्ट आप पढ़ लें। और उसके बाद अगला सवाल अगली मुहारत पढ़ना पर, और ये है जी तफ़हीम अशार पर सवाल है। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ेल अशार पढ़कर सवालात के जवाब दें। ये आपके पास 3 अशार का एक बंद है इसी गज़ल नंबर 2 का, और उसके नीचे यहाँ पे सवाल मौजूद हैं। और ये तफ़हीम अशार का सवाल जो होता है ये आपके फ़ेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर का एक लाज़मी सवाल है, इसलिए हर नज़्म और गज़ल की मश्क में आने वाला ये सवाल ज़रूर पढ़ लिया करें। सवाल नंबर 1 है, दर्ज बाला अशार से वो 2 तराकीब लफ्ज़ी चुन कर लिखें। 2 तराकीब लफ्ज़ी चुन कर लिखें। जवाब, दर्ज बाला अशार में एक तरकीब लफ्ज़ी है अर्ज़े मुज़तरिब, ठीक है, जो मुरक्बे इज़ाफ़ी भी है, और दूसरी तरकीब लफ्ज़ी है एक दुश्मन, ये मुरक्बे तौसीफ़ी है, इस्तेमाल हुई है, यानी कि ये दोनों आपके सामने हैं तरकीब लफ्ज़ी, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, आखिरी शेर को शायरी की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? मतला, मतले सानी या मकता? वजाहत कीजिए। जवाब देखें, आखिरी शेर को शायरी की इस्तिलाह में मकता कहेंगे, क्योंकि एक तो ये गज़ल का आखिरी शेर है और दूसरा इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मैंने ये आपको इस तरह से भी बताया हुआ है, ये इस बोर्ड के पेपर में एक बार इस तरह से सवाल आया था कि मकता के लिए कौन सी 2 शराइत लाजमी हैं, तो उसका जवाब इस तरह से बनेगा कि मकता के लिए दर्ज ज़ेल 2 शराइत लाजमी हैं। नंबर 1, गज़ल का आखिरी शेर होना, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर होना, और नंबर 2, उस आखिरी शेर में शायर के तखल्लुस का इस्तेमाल होना, ठीक है। तो इस तरह से जवाब बनता है, यानी कि अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपने इस तरह जवाब लिखना है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, दूसरे शेर में लफ्ज़ गोया की ज़ू मानवियत की वजाहत करें। तशरीह पढ़ाते हुए मैंने बताया था गोया एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, इसके 2 मायने बताए गए हैं, ठीक है। जवाब देखिए, दूसरे शेर में लफ्ज़ गोया ज़ू मानी लफ्ज़ है, इसका एक मानी है जैसा या फ़र्ज़ कर लो, और दूसरा मानी है बोलने वाला या गुफ्तगू करना। शेर में दोनों मानी दुरुस्त बैठे हैं, यानी कि दोनों मानों में ये आया हुआ है, दोनों मानों में लिया जा सकता है इसको शेर में, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, आखिरी शेर में लफ्ज़ मोमिन को पेश नज़र रखते हुए इसकी खूबी बयान करें। अब जवाब देखिए, तकनीकी हवाले से गज़ल में लफ्ज़ मोमिन बतौर तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है और मानवी तौर पर सनम और खुदा के हवाले से लफ्ज़ मोमिन बड़ी खूबी का हामिल है। मोमिन के लुग़वी मानी तो सच्चा और पक्का मुसलमान के हैं, लेकिन आखिरी शेर में बड़ी मानवियत के साथ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान बुत को खुदा नहीं मानता, उसका ईमान पुख्ता होता है कि बुत ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, इसलिए वो शायर की परेशानी नहीं सुन सकता। आगे अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 3, इंसानी मुआशरे की खूबसूरती यह है कि मोहब्बत, नफ़रत, गम, खुशी, गुस्सा, नाराज़ी वगैरह के इजहार के मौका पर हर इंसान दूसरे इंसानों के मुकाबले में मुख्तलिफ़ ख़यालात, आरा, राय की जमा है आरा, ठीक है, आरा और रवैयों का मुज़ाहिरा करता है,
جن کا آپس میں فکری اور نفسیاتی سطح پر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنتا اور ہوتا ہے۔ مومن خان مومن نے بھی اپنی اس غزل میں اپنے محبوب اور اپنی کیفیات کا باہم تعلق اور موازنہ بیان کیا ہے۔ درج ذیل غزلیہ متن پڑھ کر مختلف خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے اپنی رائے تحریر کریں۔ اس طرح کے سوالات بھی پیپر میں نہیں آتے ہیں، اور آپ کی اس نئے سلیبس پر مبنی بک کا ماڈل پیپر جو ہے وہ بن کر آ چکا ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے۔ میرے پاس وہ پیپر موجود ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی پیپر بھی کروا دوں گی۔ میں اسے سالو کر لوں آپ کو، پھر میں حل شدہ پیپر کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ رائے موجود ہے جی، تو آپ یہاں سے اس کو خود پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات کلاس میں ٹیچرز جو ہے نا وہ ہوم ورک میں اس طرح کے سوالات دے دیتے ہیں۔ یہ اس کا بقیہ جواب۔ اس کے بعد اگلی مہارت لکھنا پر آپ کو سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 4۔ اس غزل میں موجود مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ تو سب سے پہلا غزل یا قصیدے کا جو شعر ہوتا ہے، اگر اس میں قافیہ ردیف موجود ہوں تو وہ مطلع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس غزل کا بھی آپ دیکھ لیجئے مطلع۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو ذرا اور فضا یہ دونوں راحت فضا، یعنی یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ قافیہ ہیں، اور نہیں ہوتا ردیف ہے۔ تو پہلا شعر بھی ہے، یعنی مطلع کے لیے بھی 2 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلا شعر ہو غزل یا قصیدے کا، اور دوسری شرط یہ کہ اس میں قافیہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کسی غزل میں ردیف موجود نہیں ہوتی، اس لیے قافیہ لازمی شرط ہے، لیکن اگر ردیف موجود ہو تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ ہم قافیہ ہو، ہم ردیف بھی ہونا چاہیے، پہلا شعر۔ آگے دیکھیے مقطع۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ایک تو اس غزل کا آخری شعر ہے، دوسرے اس میں مومن کا تخلص موجود ہے، تو یہ مقطع ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ درج ذیل غزلیہ اشعار کے حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ تو یہ شعر نمبر 3 اور 6 کی تشریح میں آپ کو مکمل جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے قواعد زبان شناسی پر مبنی سوال ہے۔ اصناف نظم کے محاسن کی شناخت، علم بیان۔ تو یہاں ہمارے پاس علم بیان کا ایک رکن، آپ کو معلوم ہے نا کہ علم بیان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو یہاں پر علم بیان کا ایک رکن تشبیہ اور اس کے ارکان موجود ہیں۔ تو یہ آپ کو 9th میں بھی میں نے گرامر میں بہت اچھی طرح سمجھا دیے ہوئے ہیں، آپ میری گرامر والی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں پر اس کی جو تعریف اور ارکان دیے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لیں۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا یا مثال دینا، اور علم بیان کی روح سے ایک چیز کسی مشترک خوبی، ٹھیک ہے، کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو، تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دوسری جس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں نا، اس میں زیادہ وہ خوبی موجود ہونی چاہیے۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے تشبیہ کے لیے، یہاں شعری مثال موجود ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ایک نثری مثال بھی موجود ہے تشبیہ کے لیے۔ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب شعری مثال میں دیکھیے تو کی سی کے حرف تشبیہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، کی سی یہ حرف تشبیہ ہیں۔ ان حرف تشبیہ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ تشبیہ کی مثال ہے، شعری مثال۔ اور یہاں پر کی طرح کے الفاظ موجود ہیں، یہ حرف تشبیہ ہیں کی طرح۔ تو کی طرح حرف تشبیہ موجود ہونے کی بنا پر یہ نثری مثال تشبیہ کی معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس فقرے میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے اس کے ارکان دیکھتے ہیں۔
موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 حروف تشبیہ، نمبر 4 وجہ شبہ، اور نمبر 5 غرض تشبیہ۔ اب مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ جو کہ نثری مثال میں ہے اور ہستی جو کہ شعری مثال میں ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ مشبہ ہیں، کیونکہ ان کی ہم نے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینی۔ نمبر 2 مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں چاند اور حباب، یعنی بچے کو چاند کے ساتھ اور ہستی کو حباب کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نمبر 3 حروف تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ یا حروف جو ہوتے ہیں اوپر دی گئی مثالوں میں ہیں کی طرح اور کی سی، ٹھیک ہے، نثری مثال میں کی طرح اور شعری مثال میں کی سی، یہ حروف تشبیہ ہیں۔ نمبر 4 وجہ شبہ، تشبیہ کی وجہ یعنی مشترک خوبی یا خامی، اوپر دی گئی مثالوں میں بہادری، زندگی کا عارضی پن یا نزاکت، ٹھیک ہے، یہاں بہادری کی جگہ خوبصورتی ہوگا، زندگی کا عارضی پن یا نزاکت، یہ شعری مثال میں دیا گیا ہے۔ زندگی کا عارضی پن یا نزاکت یہ وجہ ہے شعری مثال میں، اور یہاں پہ بہادری نہیں بلکہ خوبصورتی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہاں پہ یہ مسٹیک ہے، چاند کی طرح خوبصورت کہا گیا ہے نا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے غرض تشبیہ، کہ تشبیہ کیوں دی گئی، کیا غرض، کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ خوبصورت ہے، زندگی عارضی یا نازک ہے، تو خوبصورت ہونا جو ہے غرض تھی تشبیہ دینے کی، اور زندگی کا عارضی یا نازک ہونا غرض تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی کریکشن آپ نے کر لینی ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے خوبصورت۔ آگے دیکھیے علم بیان کا دوسرا رکن بھی دیا گیا ہے، استعارہ اور ارکان استعارہ۔ استعارہ کے لفظی معنی ہیں ادھار لینے کے، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اصل کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں کا تعلق تشبیہ کا ہو، یہ ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے استعارہ کی تعریف میں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کا تعلق تشبیہ کا ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ میں ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بہ کو مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ مثلا ماں اپنے بچے کے لیے کہے چاند سو رہا ہے، آپ نے اس میں نوٹ کیا کہ کسی طرح کے کوئی حرف تشبیہ موجود نہیں ہے، کی طرح، جیسا، کی مانند وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم حرف تشبیہ استعمال نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ استعارہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ چاند سو رہا ہے یعنی بچے کو پورے کا پورا چاند ہی کہہ دیا گیا، تو یہ استعارہ کی مثال ہے۔ استعارہ کی شعری مثال بھی دیکھ لیں، یہ نثری مثال تھی، اب شعری مثال دیکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات یہ والی شعری مثال دے کر آپ سے سوال کیا جاتا ہے پیپر میں کہ اس میں سے ارکان استعارہ الگ الگ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ ارکان استعارہ دیکھیے، استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ MCQ۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 3 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مستعار لہو، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، ٹھیک ہے، لا ہو، لا کا مطلب لیے یا کے لیے، ہو اس کے لیے یا جس کے لیے، مستعار لہو یعنی جس کے لیے مستعار لیا جائے، ادھار لیا جائے، اس کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ استعارہ میں کون سے رکن کا یا کس کا ذکر نہیں ہوتا، تو جو 4 آپشن ہوں گے اس میں سے مستعار لہو کو آپ کریکٹ کریں گے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ اور عظیم شخصیت بطور مستعار لہو لوگوں کے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مستعار من ہو، من کا مطلب سے اور ہو کا اس سے یا جس سے، مستعار من ہو یعنی جس سے یا اس سے، جس لفظ سے معنی ادھار لیے جائیں، جیسے اوپر دی گئی مثالوں میں چاند اور روشن دماغ۔ نمبر 3 وجہ جامع، تیسرا رکن، مشترک خوبی یا خامی، مثلاً اوپر دی گئی مثالوں میں خوبصورتی اور علم کی روشنی۔ اچھا جی، اب علم بیان کی تیسری قسم یا تیسرا رکن کنایہ۔ کنایہ کے لغوی معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا مبہم بات، موسٹ امپورٹنٹ MCQ۔ جب کوئی لفظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں،
مثلاً بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں. یہاں بال سفید ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہونا ہے. اسے کالے نے کاٹا سے مراد سانپ نے کاٹا. ٹھیک ہے, کالے سانپ نے, کالے سے مراد سانپ ہے. اچھا, علم بیان کی چوتھی قسم یا چوتھا رکن دیکھیے, مجاز مرسل. اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. استعارہ اور مجاز مرسل کی تعریف میں اس فرق کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق لازمی ہوتا ہے, جبکہ مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا لیکن کوئی اور تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجاز مرسل کے استعمال کی کل 24 صورتیں ہیں. یہ بھی ایک MCQ ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے. کل 24 صورتیں ہیں لیکن یہاں پر 6 کا ذکر ہے. نمبر 1, جز کہہ کر کل مراد لینا. مثلا انسان کی زندگی 4 دن کی ہے, کہا تو صرف 4 دن یعنی جز ہے, لیکن مراد پوری زندگی یعنی کہ کل ہے. نمبر 2, کل کہہ کر جز مراد لینا. مثلا احمد لاہور میں رہتا ہے. اب دیکھیں پورے کا پورا شہر کل کہا گیا ہے, جبکہ احمد رہتا کدھر ہے؟ لاہور کے کسی ایک محلے کی کسی ایک گلی کے کسی ایک گھر میں رہتا ہے. مراد جز ہے. ٹھیک ہے, کہا تو کل ہے, پورا شہر کل لاہور, لیکن مراد جز ہے یعنی کہ صرف ایک گھر, اس کا کسی ایک گلی محلے کا ایک گھر. نمبر 3, ظرف کہہ کر مصروف مراد لینا. یعنی برتن, ظرف کا معنی برتن, برتن کہہ کر برتن کے اندر موجود چیز یعنی مصروف مراد لینا. مثلا اکرم نے بوتل پی. اب بوتل کیا ہے؟ ایک برتن ہے. بوتل کا نام لیا گیا لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کانچ کی یا پلاسٹک کی بوتل ہی پی گیا, بلکہ اس کے اندر جو مصروف تھا, جو مشروب تھا, شربت تھا, جو بھی تھا وہ پیا. ٹھیک ہے. نمبر 4, مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مثلا چائے چولہے پر رکھی ہے. اب چائے مظروف ہے یعنی کہ ظرف کے اندر موجود ہوتی ہے, تو اب ڈائریکٹ چولہے کے اوپر تو چائے نہیں نہ پڑی ہوئی, چائے تو کسی ظرف کے اندر بنائی جا رہی ہے نا, تو چولہے کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ ظرف پڑا ہوا ہے. یعنی نام تو ظرف کے اندر موجود چیز یعنی مصروف چائے کا لیا گیا, لیکن مراد اس سے ظرف ہے. درج ذیل مثالوں میں سے تشبیہ, استعارہ, کنایہ اور مجاز مرسل کی شناخت کریں. مغلوں نے لودھیوں کو شکست دی. اس جملے میں شکست دی کہہ کر مجاز مرسل استعمال کیا گیا. صبح صبح پھول کی پتیوں پر موتی چمک رہے تھے. اس جملے میں شبنم کو موتی کہہ کر استعارہ استعمال کیا گیا. وہ بڑا تنگ دل ہے. اس جملے میں تنگ دل کنجوس آدمی کے لیے کنایہ استعمال کیا گیا. چاند جیسا خوبصورت چہرہ, جیسا بتا رہا ہے کہ یہ چاند جیسا چہرہ کہہ کر تشبیہ کا استعمال کیا گیا, کیونکہ حرف تشبیہ جیسا موجود ہے. اب واحد جمع, درج ذیل واحد کے جمع بنائے جملوں میں استعمال کریں. یہ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے, تو اب آپ اس کو اچھے سے خود دیکھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ کر آپ نے تیار کرنا ہے. یہاں پہ آخری دیا ہوا ہے واحد جمع اور اس کا جملہ. اور اب آگے سرگرمی دیکھیے کہ تشبیہ, استعارہ, کنایہ اور مجاز مرسل کی ایک ایک شعری مثال لکھیں. جواب میں آپ کو دیکھیے ان علم بیان کی ان چاروں صورتوں کی 2 شعری مثالیں دے دی گئی ہیں, تو وہ یہاں سے آپ اچھی طرح سے دیکھ سمجھ کر پڑھ لیجیے اور یاد کر لیجیے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.